इधर देखो। और ठहर जाओ, शरबत बना रहे हैं, उन्हें बोतल ले आए आज की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੁਝੇ ਰੱਸੇ ਮਾਰੋ। अब बोर्ड दे बोर्ड डालो ना मारे रस्से और खलो के दुम्बे आ चक्की तमाम हम्द रब्बुल आलमीन के लिए और तमाम सना ख़त्मुल मुरसलीन के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सदहाए शुक्र खुदाए लम यज़िल के लिए कि जिसने हमें मरी की बर्फ़बारी में ऐसे रखा और इस तरह महफूज तरीके से निकाला जैसे उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा और बाहिफाजत निकाला। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन की बरकत से सूरह वज़्ज़ुहा, सूरह कुरैश, सूरह अल कौसर, मुअव्विज़ीन और ढेर सारी कुरान पाक की दुआएं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरूद पाक का ज़िक्र हमारे विरद ज़ुबान रहा, जिसकी बरकत से मैं समझता हूँ कि हम बखैरियत वहाँ से निकल आए। मगर यहाँ से रवाना होने से पहले हमने तैयारी भी खूब की थी। क्या क्या तैयारी की थी उसकी तफसीलात आपको अभी बताऊँगा, मगर पहले साने है मरी के ज़िम्मेदारान के बारे में कुछ बात हो जाए। हर कोई सवाल उठा रहा है कि इसमें मुजरिम कौन है। तो जनाब, मुजरिम कोई एक बंदा या एक इदारा नहीं है। मुजरिम मिनहसुल कौम हम सभी हैं। माबदों के चिराग गुल कर दो कि कल्ब इंसान में अंधेरा है। राहबरों के ज़मीर मुजरिम हैं, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। सबसे पहले मैं इसका ज़िम्मेदार ठहराऊँगा उन सयाहों को जो बग़ैर मालूमात और बग़ैर तैयारी के निकले। दूसरे नंबर पर वो ज़ालिम होटल के मालिकान जिन्होंने 4,000 रुपये किराए को बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया। और आखिर में नंबर आता है अरबाब इख्तियार की गफलत और नाअहली का। सबसे पहले तो उन अहबाब की खिदमत में अर्ज़ है कि जो कहते हैं कि ज़रूरत क्या थी घर से निकलने की और मरी में जाके मरने की। तो जनाब, सबसे ज़्यादा अमवात घर में हुई हैं, तो ज़रूरत क्या है घर में रहने की। असल मसला ये नहीं है कि घर से निकला ही ना जाए, असल मसला ये है कि किस तरह से निकला जाए, इसके लिए तैयारी क्या क्या की जाए। तो अब आते हैं इस तरफ कि हमने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, हमने तैयारी क्या की और कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिन पर अमल करके आप हादसात से बहुत हद तक बच सकते हैं। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जिन बातों पर हमने भी अमल किया और बखैरियत वहाँ से निकल आए और बिल्कुल सही सलामत सेहत के साथ हम घर पहुँचे। सयाह हज़रात से गुजारिश है कि बग़ैर तैयारी के कभी भी किसी भी सूरत में न निकलें। इंटरनेट से जहाँ आपको ये पता चल गया कि बर्फ़बारी होने वाली है, वहाँ इस बात का भी पता कर लें कि किस जगह पे जाना ख़तरनाक है और किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए और कौन कौन सी एहतियातें आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं। सबसे पहले आते हैं आपके जिस्म को महफूज रखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मोटी टावल जुराबें डबल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास मोज़े हैं और वो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। उसके ऊपर वाटर प्रूफ शूज़ बर्फ़बारी के लिए जो मख़सूस होते हैं उसका अगर आप इंतज़ाम कर सकें तो ये सबसे अच्छी बात है। एक और इसका हल ये है कि सॉक्स वग़ैरह या मोज़े वग़ैरह पहन कर उसके ऊपर शापर चढ़ाएं और उसके ऊपर शूज़ पहन लें, गुजारा हो जाएगा। उसके बाद टांगों के लिए मोटे पजामे और ट्राउज़र्स और 2-3 जितने भी आप चीज़ें जो है ना वो पहन सकते हैं।
وہ آپ کو پہن لینی چاہیے۔ اسی طرح سے سردیوں والے موٹے بازو والے بنیان، ان کے اوپر ہائی نیک، ان کے اوپر گرم شرٹ اور اس کے اوپر جرسی وغیرہ، اور اس کے اوپر پھر رین کوٹ آپ لیں یا جیکٹ لیں پیراشوٹ کی۔ اسی طرح سے آپ کے جو ہے نا یہ سارا لباس واٹر پروف ہونا چاہیے۔ آپ کے دستانے واٹر پروف، آپ نے سر پہ جو ٹوپی وغیرہ لینی ہے اور مفلر بھی ساتھ میں ہو تو وہ بہت اچھا ہے کہ گردن جو ہے نا وہ بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا تقریباً وہ ساز و سامان جو آپ نے اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی واکنگ سٹک کا انتظام بھی لازمی چیز ہے۔ اب آتے ہیں صحت کے حوالے سے میڈیسنز کی طرف۔ سردی کے سفر میں آپ کو سردی لگ سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اور سفر میں عموماً کھانے پینے کی وجہ سے پیٹ کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کے لیے میڈیسن ساتھ رکھ لیں۔ بخار درد کے لیے پونسٹان پیناڈال، موشنز کے لیے میٹوڈین، الٹی کے لیے موٹیلیم، انرجائزر کے طور پر مچھلی کے کیپسول یا ملٹی وٹامنز کی کچھ ٹیبلٹس جو ہے نا وہ ساتھ رکھی جا سکتی ہیں، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ ہر چیز، ہر میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی ہے۔ اور اگر کسی خاص مرض میں آپ مبتلا ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی چلیں۔ اگر ڈاکٹر جانے سے منع کرے تو یہ نہیں کہ ڈاکٹر تبدیل کر لیں بلکہ جانے کا ارادہ بدل لیں۔ کھانے پینے کا سامان آپ کے پاس وافر مقدار میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایک دن کا ٹور ہے تو ہنگامی حالات کے لیے 2 دن کا کھانے پینے کا راشن آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، جس میں پھل اور ڈرائی فروٹ اور اس کے علاوہ ڈبل روٹی، کیک، بسکٹ، چائے کا سامان، کافی کا سامان۔ ہم نے تو کلڈنا چوک میں سوپ بھی بنایا تھا، جس کی وجہ سے ہماری رات کافی اچھی گزر گئی۔ ہمارے پاس 1-2 کلو کے 2 کوکنگ کے سلنڈر بھی ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے کچھ بھی نہ ملے تو اپنا پکاؤ اور اپنا کھاؤ۔ بچت کی بچت، صحت کی صحت اور مزے کا مزہ، اور ہنگامی حالات میں تو یہ زندگی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے ساتھ ہیں تو ان کی صحت کا اضافی خیال رکھیں، سردی سے بچانے کے لیے بھی، اور ان کے ڈائپرز وغیرہ کا بھی انتظام رکھیں، اور ان کے لیے دودھ بھی اضافی مقدار میں آپ کو رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب گاڑی کی طرف۔ گاڑی کا انجن آئل اور بریکیں، ان کے لیدرز اور کلچ پلیٹیں، اور اسی طرح سے ٹائرز اور گاڑی کے جو وائپرز ہیں، یہ ساری چیزیں انتہائی بہترین اور فرسٹ کلاس کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ بہتر ہیں کہ مکینک کو چیک کروا کے جو اس میں بہتری ہونے والی ہے، درستگی ہونے والی ہے، وہ کر کے نکلیں۔ اور اس سے سبھی سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہے، اور وہ ہیں ٹائرز کے لیے چینز کا باندھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ٹریفک جیم کی وجہ بنے، ٹریفک میں پھنسے اور پھر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے، اور سب سے زیادہ اس کی مین وجہ ٹائرز پر چینز کا نہ ہونا۔ چینز اگر فوری طور پر مہیا نہ ہو سکیں تو کم از کم آپ نائلن کی رسی 200 روپے کی لے کر وہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے گا، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے یہی تجربہ کیا، اور اگرچہ ایک وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن 200 روپے جو ہے نا وہ اس میں آپ یہ ایک لائف سیونگ ٹرک استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں کے مافیا جو ہے نا وہ اس میں پھنسیں اور وہ آپ کو 1-2 کلومیٹر کے لیے جو چین لگا کے دیں اور اس کا آپ سے 5000 روپیہ لے لیں۔ ڈرائیونگ انتہائی احتیاط سے اور سلو کریں، کیونکہ سڑک پہ پھسلن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چینز اور رسیاں باندھنے کے باوجود آپ کی گاڑی پھسل سکتی ہے اگر آپ نے شوخا پن دکھایا۔
جمعہ، ہفتہ اور اتوار تفریحی مقامات پر بہت زیادہ رش والے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں سے اجتناب کریں، رش والے مقامات سے اجتناب کریں۔ مری کے لیے میں تو ہمیشہ یوں کرتا ہوں کہ اگر آپ پرانی سڑک سے آ رہے ہیں تو چٹا موڑ سے پیچھے پیچھے ہی رہیں، برف باری جو ہے نا اس کا وہاں انتظار کریں، اور اگر ہو رہی ہے تو انجوائے کر کے وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ اگر آپ ایکسپریس وے سے آ رہے ہیں تو لوور ٹوپا تک آئیں، اس موڑ سے اگر آپ واپس چلے جائیں وہیں پہ انجوائے کر کے، تو یہ بھی بہت غنیمت رہے گا۔ سب سے زیادہ رش اس بور بن والے چوک میں، سنی بینک والے چوک میں اور کلڈنا چوک میں ہوتا ہے۔ تو ایک اور حال یہ ہوتا ہے جو اس دفعہ تو ہمارا ناکام رہا کہ ارلی ان دی مارننگ نماز پڑھ کے نکلیں پنڈی سے، اور 10-11 بجے تک انجوائے کر کے وہاں سے نکلنا شروع کر دیں، کیونکہ موسٹلی رش اس کے بعد بنتا ہے۔ لیکن اس دفعہ تو چونکہ یہ آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا تھا، اور انتہائی شدید برف باری کی وجہ سے جو صبح سویرے نکلے ہوئے تھے وہ بھی پھنس گئے۔ تو ایسے حالات سے بچنے کے لیے یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا مری کوئی بہت زیادہ ضروری ہے، ایبٹ آباد کی طرف، ٹھڈیانی وغیرہ کی طرف بھی نکلا جا سکتا ہے جہاں تک خطرناک صورتحال نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ کشمیر کے قریبی علاقے ہیں وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو وادی سوات کی طرف نکل جائیں، وہ محفوظ بھی ہے اور زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ برف باری کے لیے جب ہائی الرٹ جاری کیا جائے تو سب سے بہترین مشورہ یہی ہے کہ گھر پہ رہا جائے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ ہوٹل میں نہ رہنا پڑے تاکہ ان کے نخروں سے بھی بچا جا سکے۔ رات کا رکنا ضروری ہی ہو تو اسلام آباد راولپنڈی میں رک جائیں، یا اگر ایبٹ آباد کی طرف سے آ رہے ہیں تو ایبٹ آباد میں رک جائیں، اور صبح ارلی ان دی مارننگ تازہ دم ہو کے نکلیں۔ اور سب سے بڑی غلطی جو سیاحوں سے ہوئی وہ یہ تھی کہ رات کو انہوں نے تھکاوٹ اور نیند کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور اس وجہ سے اپنے لیے بھی تکالیف کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی۔ بعد بیچاروں نے تو جان کی بازی بھی ہار دی۔ بچپن میں ایک کارٹون دیکھے تھے جس میں کارٹون برف باری میں پھنس گئے تھے، تو ان کا لیڈر جو ہے نا اس نے ان کو صرف ایک اصول بتایا تھا کہ چلتے رہو، بس چلتے رہو، بس چلتے رہو۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس میں پیٹرول موجود ہو، اور آپ کا اپنا پیٹرول جو ہے نا وہ بھی ختم نہ ہوا ہو۔ تو رات کو بیسیوں گاڑیوں والوں کو ہم نے مشورہ دیا جو ایک سائڈ پہ رک کے آرام کرنا چاہتے تھے، ان کو ہمت دلائی کہ بھائی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، اس سے نکل جاؤ تو آپ آسانی سے اسلام آباد پنڈی پہنچ جاؤ گے، اور وہاں جا کے آرام کر لینا۔ بھلا انہوں نے بات مان لی اور وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے، اور ہم بخیریت وہاں سے نکل آئے۔ سردی میں ایک قدرتی امر ہے کہ آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ شرم کی وجہ سے اب انہوں نے پیشاب کو روکے رکھا اور اپنی صحت خراب کر لی۔ خواتین کے لیے خصوصی طور پر ان حالات میں بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا بہترین حل ہم نے یہ نکالا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے بتایا بھی جس سے ان کا بھلا ہوا، کہ 2 خواتین ایک چادر لے کر اس کو ایک جگہ بنا لے چھپانے کی، اور ایک خاتون وہاں پہ پیشاب وغیرہ کر لے۔ آپ کے پاس پانی کی اضافی بوتلوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس وقت کام آتا ہے۔ اس حوالے سے مری کے سرمایہ داروں کا رویہ انتہائی کمینگی والا اور انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ پٹرول پمپوں سے اور ہوٹلوں سے اندھا دھند کمائی تو کر رہے ہو، لیکن بے شرمو کیا آپ واش روم کی سہولت نہیں دے سکتے ہو؟ یا تو واش روم سرے سے ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو ان میں پانی نہیں ہے، اور ہوٹل والے تو الامان الحفیظ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسافر کو وہاں واش روم کی سہولت استعمال کرنے دیں۔ اس کے لیے
مقامی حضرات بھی اور گورنمنٹ بھی جگہ جگہ پہ پبلک ٹوائلٹس جو ہے وہ بنا سکتی ہے. وہ اللہ کے بندوں پیسے وصول کر لو، لیکن عوام کو، سیاحوں کو اس سہولت سے تو محروم نہ کرو. ایک گزارش اہل مدرسہ سے اور مساجد والوں سے بھی کرنا چاہوں گا. کلڈنا چوک کی مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی تھی اور وہاں ہم نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن واش روم کی سہولت وہاں بھی نہیں تھی. ہیٹر لگا ہوا تھا، وہاں آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہیٹ اس کی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن واش روم نہیں ہے، پانی نہیں ہے. تو یہ حضرات بھی اگر تھوڑا سا خدمت خلق کے جذبے کو استعمال کرتے ہوئے پبلک کے لیے ان چیزوں کو عام کر دیں. بہت جگہ پہ میں نے مساجد دیکھی ہیں، نماز کے علاوہ انہوں نے جو واش روم ہے ان کو تالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے بھلے کے لیے گزارش ہے ان سے کہ ان کو بھی کھول دیا کریں، کم از کم جب زیادہ رش کے دن ہوں. جو ہوٹل مالکان عوام کو لوٹتے ہیں ان کا محاسبہ بھی بہت ضروری ہے. اور آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا ارباب حل و عقد اور ارباب اختیار سے کہ عوام تو چلو جاہل تھی، ناواقف تھی، بے وقوف تھی. آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا جب آپ ٹویٹر کھیل رہے تھے کہ جہاں 4-5 ہزار گاڑیاں انٹر ہو سکتی تھی وہاں ہم نے بڑا تیر مارا، 80,000 گاڑیاں داخل ہو گئیں، 1,00,000 گاڑیاں داخل ہو گئی، 1.25 گاڑیاں، ریکارڈ توڑ دیے ہم نے. تو کیا آپ نے انتظامات بھی اسی کے مطابق کیے؟ وہ ٹال پلازے جو آپ نے اگلے دن بند کیے، کیا جب 30-40 ہزار گاڑیاں چلی گئی تھی اس وقت بند نہیں کیے جا سکتے تھے؟ آئندہ کے لیے اس قسم کے حالات سے بچنے کے لیے میری گزارش ہے کہ اس قسم کے انتظامات کر لیے جائیں. وہ تمام مقدس و محترم ادارے جو اب ہائی الرٹ ہوئے ہیں اور واقعی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سے پہلے الرٹ ہو جایا کریں اور اپنے اس خدمت والے کام پر مامور ہو جایا کریں کہ اس سے پہلے کہ چڑیاں کھیت چگ جائیں. ایک بار پھر سیاح حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جان آپ کی ہے اور آپ کے لیے اور آپ کے عزیزوں کے لیے بہت قیمتی ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ پر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے. اس لیے احتیاط کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. مری میں جو حادثات ہوئے ہیں اس کی مین ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں نے گاڑیاں بند کیں اور اس کے ہیٹر آن کر لیے اور سو گئے. برف باری بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایگزاسٹ بھی اس کا بند ہوا، کاربن مونو آکسائڈ بنی جو 1 منٹ 24 سیکنڈ میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بغیر بو کے گیس ہوتی ہے، احساس بھی نہیں ہونے دیتی اور بندہ مر جاتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کریں اس حوالے سے. اول تو سوئے نہیں بلکہ چلتے رہیں اور اگر سونا ناگزیر ہو تو باری باری ایک دو بندے جو ہے نا وہ سو لیں. کم از کم ایک بندہ ضرور جاگ رہا ہو اور چاہے جیسی بھی سردی ہو بار بار نکلتے بھی رہیں اور کم از کم شیشے گاڑی کے 1 انچ اوپر سے نیچے کیے ہوئے ہوں اور 2 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہیں یا پیتے رہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ گرم پانی کا انتظام کر سکیں تو اس کا پینا بہت زیادہ مفید ہوگا. سفر کے آخر میں چھوٹا یوسف میرے پاس آیا اور کہتا ہے ماموں سفر کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ. کہتا ہے کہ رولتا گیا پر چس بڑی آئی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آنے والی کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. زندہ باد پاکستان، زندہ باد. دل پاکستان جان پاکستان.